अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन के मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और इस कमेटी के अंदर इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो शामिल हैं, जो मुकम्मल तौर पर इन मुतालबात का जायज़ा लेने के बाद जवाब देंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी चीफ का दौरा पेशावर और वहाँ पर सियासी अमायदीन के साथ उनकी मुलाकातें, जबकि मरीम नवाज़ साहबा आज फैसलाबाद गई जहां पर उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, जनाब सजाद अनवर साहब और जनाब मुबशर बुखारी साहब। तो सईद चौधरी साहब पहले बात कर लेते हैं, ये अपोजिशन ने पहले तो ये बताइए जो आज अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, कहते तो वो दो मुतालबे थे कि हमारे दो ही मुतालबे हैं, लेकिन मुतालबात की अगर आप फहरिस्त देखें वो तो बहुत लंबी है। तो अब वो जो बुनियादी दो मुतालबात कर रहे हैं उसको आपने पढ़ा है, आपकी नज़र में वो मुतालबात कबूल किए जा सकते हैं, माने जा सकते हैं? देखिए, उन्होंने मुतालबात दो किए हैं, दूसरा एक तरह से उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जी वो भी दे दी पेश करने की कोशिश की है कि ये इनको इस अंदाज में देखा जाए। 9 मई वाला वाकया और फिर जो 24 से 26-27 नवंबर तक जो हुआ, इन वाकयात पे वो कह रहे हैं जनाब कमीशन बनाया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल कमीशन होना चाहिए। और उसमें वो और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल, जैसे वो जो नेट स्लो हो गया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जनाब इसका भी कमीशन जो है जायज़ा ले जो उनको टीआर। और दूसरी जो उन्होंने बात की है, एक तो उन्होंने ये कहा है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, जो उसकी इंक्वायरी की शराइत आप कह सकते हैं उनको, उनमें ये कहा है कि जनाब जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो गिरफ्तारी है उसका तरीक़ाकार जो था 9 मई को इस्लामाबाद में, वो क्यों गिरफ्तारी हुई, किसके कहने पे हुई और उसका तरीक़ाकार दुरुस्त था या नहीं था, इसकी क्या जुडिशल इंक्वायरी होनी है? इसकी तो जुडिशल इंक्वायरी हो चुकी हुई है, जुडिशल रिव्यू हो चुका हुआ है। आपको याद होगा कि 9 मई को गिरफ्तार हुए हैं और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में वो गुड टू सी यू वाला वाक़या जहाँ वहाँ ये पेश होते हैं। इनकी गिरफ्तारी का तरीक़ाकार वहाँ जायज़ा लिया गया, तरीक़ाकार को उन्होंने दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया था इनकी गिरफ्तारी का, तो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को जायज़ डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने होना तो ये चाहिए था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते, लेकिन वहाँ खैर वहाँ चले, मामला डायरेक्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने भी तरीक़ाकार पे उनका जनाब दोबारा बेल शेल करवाएं और ये अल-कादर ट्रस्ट जिसका कल फैसला आने वाला है उसमें इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। अच्छा, अगर तरीक़ाकार की बात करते हैं तो फिर तो इस बात को भी देखना पड़ेगा कि 9 मई की गिरफ्तारी से पहले इनकी टांग जो है वो दुरुस्त नहीं हो रही थी, ख़राब थी, और ये झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स देते रहे अदालतों में। ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए बायोमेट्रिक बड़ा ज़रूरी होता है, सिर्फ वकालतनामे से काम नहीं चलता। 9 मई को ये बायोमेट्रिक करवाने गए थे। अब उसके बाद जो एक तो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके वो सर्टिफिकेट्स नहीं थे जो पेश करते थे, वो करते थे अपने जो इनका ज़ाती ट्रस्ट है जो शौकत खानम हॉस्पिटल उसके करते थे। तो ये किसी ने नहीं पूछा कि भाई साहब आप तो बीमार थे, व्हील चेयर पे आए थे, सर्टिफिकेट दिया हुआ था आपने, एक जन लाहौर हाई कोर्ट में भी सर्टिफिकेट देते थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देते थे, ट्रायल कोर्ट में वहाँ भी ये वही सर्टिफिकेट देते थे जिन्हें टांग खराब है। ये किसी ने नहीं पूछा कि भाई साहब वो सर्टिफिकेट किधर गए, वो जो आप झूठ बोलते रहे हैं उसका क्या है? अदालत टांग ठीक होगी ना, शुक्रगुजार होना चाहिए सर। अदालत देखिए ना, टांग ठीक होगी ना फौरी तौर पे, अदालतों के मिनट्स के अंदर ठीक होगी। उसके फौरन बाद जब ये कह रहे जनाब वो इन्होंने वाक शुरू कर दी और एक्सरसाइजेज शुरू कर दी और जेल में भी कह रहे हैं जनाब नहीं, फिर साइकिल मांग ली सारा कुछ। इसका भी तो होना चाहिए ना, ये झूठे सर्टिफिकेट जो देते रहे हैं इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक पॉइंट। अगर किसी और मुल्क में, किसी मतमद्दन माशरे के मुल्क में, किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता, गलत सर्टिफिकेट दिया जाता, तो मेरा ख्याल रजिस्ट्रेशन तक मनसूख हो जाती है। जो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है उस पर पाबंदी लग जाती है। जो झूठे सर्टिफिकेट दे रहा है पे दर पे, एक मरतबा नहीं कई मरतबा सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए।
اس کی تو جوڈیشل انکوائری بنتی کوئی نہیں. اور دوسری جو ایف آئی آرز ہیں, انہوں نے کہا جو سیاسی یہ مقدمات ہیں ان کے آپ دکھائیں ایف آئی آر. جو ایف آئی آر ہے اگر سیاسی نوعیت کی جھوٹی ایف آئی آر دکھائیں, اور پھر یہ کہتے ہیں جناب 25-26 سے ہمارے بندے لاپتہ ہیں. وہ تعداد آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں سینکڑوں سے شروع ہوئی, پھر 278 تک چلے گئی, پھر 300 کچھ تک چلے گئی, پھر 10 تک چلے گئی, پھر 12 تک, پھر 13 تک. اور جو شہداء تھے ان کو 1-1 کروڑ روپے دینا تھا. یہ شہداء کی تعداد جو بتاتے ہیں مجھے تو اس پہ بھی شک ہے. شہداء جس کو شہداء کہتے ہیں, یہ 1 کروڑ روپے دینا تھا نا چوہی صاحب, وہ لسٹ لے نا 1-1 کروڑ جو 13 کروڑ روپے ایک ہی گھر میں گئے, وہاں پر 1 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا. باقی جو 12 جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی طرف نہیں گئے. دوسری جگہ لاپتہ لوگوں کی وہ کہتے ہیں جناب یہ جو لوگ جو ہیں یہ جہاں بک ہوئے ہیں ان کی تعداد کی تعین کے لیے بھی کمیشن بنے, اور جو لاپتہ ہیں ان کی تعداد کے. اور بھائی میرے وہ تو لاپتہ لوگ جو ہیں ان کی فہرست تو آپ نے دینی ہے, وہ تو انتظار کر رہے ہیں. پچھلی میٹنگ میں یہ طے ہوا وہاں پر یہ طے ہوا تھا کہ آپ فہرست دیں گے کہ جناب کون لوگ آپ کے لاپتہ ہیں, پھر ہم ان کی انکوائری کرواتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کون ہے. وہ ایسے انہوں نے ایک مبہم سا آپ کہہ لیں کہ جناب جو چارٹر آف ڈیمانڈ یہ پیش کی ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ جناب اس کی بنیاد پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا, اور پھر جو انکوائری شروع ان نکات کی بنیاد پہ انکوائری جو ہے تمام ایف آئی آر جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں. سجاد انور صاحب, آج انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی این آر او نہیں مانگتے, لیکن جو وہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے, اس میں بانی پی ٹی کا بھی وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی مانگنا این آر او نہیں ہے؟ 100% یہ این آر او ہی ہے. این آر او بنیادی طور پہ تھا کیا اصل, اگر این آر او کی جو ٹرم جب سے آئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی اور جنرل مشرف کے درمیان جو مفاہمت ہوئی تھی, اور بعد میں ایک موقع پہ جب میاں صاحب باہر گئے تو اس کو بھی این آر او کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ معاملہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا ایگو لیول بہت ہائی ہے, ہمیں کسی قسم کے این آر او کی ضرورت نہیں. دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جیل دی کھڑکی کسی طرح کھل جائے. اب یہ جو دو عملی ہے یا یہ جو متضاد تھنکنگ ہے یہ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. آج کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ جیسے چوہے صاحب نے ابھی کہا کہ یہ کنفیوژن کا ایک وہ ہے شاہکار ہے. اور دوسرا رانا صاحب نے جو بات کی ہے, رانا ثناء اللہ نے, مجھے وہ قرینہ قیاس لگتی ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے. ان کے سارے نکات جو ہیں ایک ایک کر کے, جیسا چوہے صاحب نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا 2 دفعہ جوڈیشل ریویو ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نے الگ کیا, سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف بھی دے دیا, ان کی ضمانت بھی دے دی, ان کو بلا کے چائے بھی پلا دی اور کہا کہ گڈ ٹو سی یو اور پھر گڈ لک. تو اچھا, اور آگے چلیں 9 مئی پہ ان کا ایک عجیب ریٹرک ہے کہ جی آپ وہ یہ جو ایک تو فالس فلیگ آپریشن تھا, دوسرا یہ کہ جی اس کی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو وہ لے کر آئے. بھائی وہ سی سی ٹی وی ویڈیو دکھائی ہے انہوں نے, نہ صرف وہ بلکہ جو اس وقت میڈیا کور کر رہا تھا ان کو, ان لوگوں کے انہوں نے سر جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے خود فوٹیج بنائی ہوئی ہے, خود فوٹیج بنا کے شیئر کی اپنی انہوں نے سوشل پر, ٹویٹر پر, ہر جگہ پر خود شیئر کیا ہوا. تو وہ تو ثبوت انہوں نے ہر قدم پہ اپنے خود رکھے ہوئے ہیں. اچھا, تیسرا جو اہم سوال ہے ان کی طرف سے وہ یہ کہ جناب یہ جو 24 سے 26 نومبر تک جو واقعات اسلام آباد میں ہوئے ان کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اچھا, وہ رانا صاحب نے کہا کہ جو ایف آئی آر جن لوگوں کے خلاف کٹی ہوئی ہیں, جو ان کے لوگ گرفتار ہیں, ان کے مقدمے ان کے عدالتوں میں چل رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو آؤٹ آف کورٹ کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ پوچھیں گے نا اپنے جب جوابی ایک پیپر آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن جو سوال بنیادی طور پہ آج اسپیکر صاحب نے کیا نا اس ملاقات کے فوراً بعد, جو پریس کانفرنس, ایک چھوٹی سی بریف نوٹ, انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں سامنے. نمبر 1, چارٹر آف اکانومی کے اوپر یہ لوگ سیریسلی ہمارے ساتھ بات کریں,
اور دوسرا جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آنے والے وقت میں جیسے اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے تو اس میں یہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سوال بنیادی یہی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر ہے کہ پی ٹی آئی اگر سیاست کرنا چاہتی تو دے آر موسٹ ویلکم. لیکن کوئی ایسی ایڈونچر نہیں ان کو اب کرنے دی جائے گی جس کے نتیجے میں اکانومی ہرٹ ہو. یہ جو اڑان کا پلان ہے وہ اس میں کوئی رکھنا آئے یا یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے اس میں کوئی پرابلم آئے. تو اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے. اور دوسرا پی ٹی آئی نے اپنے ان چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ جو بعد میں پریس کانفرنسز کی اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ایشو پہ ابھی آتے ہیں. میں ذرا بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. بخاری صاحب, پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف تو انہوں نے آج جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا اس میں انہوں نے جو 8 فروری کا الیکشن تھا گزشتہ سال, پہلے تو وہ کہتے رہے وہ الیکشن سارا ریگ ہو گیا اور دھاندلی ہو گئی, انہوں نے کافی واویلا مچایا, لیکن جو اب ریٹرن ڈیمانڈز دی ہیں اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جناب اس دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائیں یا اس پہ بھی کمیشن بنایا جائے. کوئی ایسی بات اس حوالے سے نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہی انہوں نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا بھی اعلان کر دیا. یہ دو عملی کو پر آپ کا کمنٹ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ شطرنج کھیل رہے ہیں, اور آج کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے نیگوسیشنز میں. وہ صرف وہی جو ان کی دو عملی والی بات اور پھر اپنے ایک نیریٹو کو, ماضی کے نیریٹو بھی بہت سارے جھوٹ پہ مبنی تھے اور بہت سارے ہاف کوکڈ تھے, لیکن وہ اس معاشرے نے خریدے ایک وقت تک, ایک خاص لمٹ تک, 9 مئی تک. اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. اب یہ بھی اس کا مثلاً فرسٹ کلاز آپ پڑھیں تو چونکہ چودھری صاحب اور سجاد انور صاحب ڈسکس کر چکے ہیں تو میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. کلاز 1 میں کہتے ہیں کہ ایسے 2 کمیشن بنائے جائیں جن کو میوچولی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی نامینیٹ کرے, 3 ججز کو. اگر 3 ججز کی بات ہے, اگر سی جے کی بات نہیں آپ کر رہے, تو جو 3 ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مل کے نامینیٹ کریں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ ڈیمانڈ نہیں مانتی تو یہ کہیں گے کہ جناب دیکھا یہ تو سیریس ہی نہیں تھے, اور اگر مان لیتی ہے تو یہ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے حضرات بیچ میں شامل کیے جائیں جو ماضی میں انہیں فیور کرتے ہیں یا ماضی قریب میں فیور کرتے رہیں. نمبر 1. نمبر 2, مثلاً اب یہ کنٹروورسیز کو یا جھوٹ کو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے سچ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاسپٹلز کی سی ٹی وی فوٹیج یعنی جو 22-23 نومبر میں ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مطلب ایک انکوائری ایک سپریم کورٹ کرے گی جی وہ غائب ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اچھا, اگر یہ بن جاتا ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا, یہ میوچولی نامینیٹ بھی کریں گے اور وہ کمیشن بنے گا بھی, کیونکہ اس پہ جو جواب گورنمنٹ نے دینا ہے وہ سب کی سینس میں آ رہا ہے. اگر وہ بن جاتا ہے تب اگر وہ نہیں نکلتی سی سی ٹی وی فوٹیج, جو کہ نہیں نکلنی, تب بھی یہ ایک بیانیہ بنائیں گے. سو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ ابھی بھی پلینگ ود دا گیلری, اپنا ایک نیریٹو. دیکھیے جی, ہم تو گئے تھے نیگوسیشنز ٹیبل پہ, ہماری تو پہلے ڈیمانڈ ہی نہیں مانی. جو کمیٹیز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں کی. کمیٹیز اگر کانسٹیٹیوٹ ہو بھی جاتی ہیں تو جو گورنمنٹ کی طرف سے جواب جائے گا اس کا تو سیدھا ہے کہ سارے انڈر جوڈیشل میٹر میں آتے ہیں سارے معاملات, تو کیسے کمیٹیز کو کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس وقت وہ انکوائری ہو رہی ہو تو سارا جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہے, چودھری صاحب اس پہ بہتر رائے زنی کر سکتے ہیں. میں یہی چاہ رہا تھا کہ وہ جوڈیشل پروسیڈنگ پہ اثر انداز ہوگی تو کیسے ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ اس پہ سیاست بازی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. صاحب یہ ویسے جو بات انہوں نے کی ہے, پوائنٹ اٹھایا, یہ بڑا ویلڈ ہے کہ وہ تو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں, بہت سارے کیسز کے تو فیصلے بھی ہو گئے ہیں. مثلا ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو گجرانوالہ کی کورٹ تھی انسداد دہشت گردی کی, انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی شاید 50 کے قریب لوگ تھے, 2 عدالتوں نے فیصلہ دے دیا. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل انکوائری بٹھا دیں.
اب 9 مئی پہ جوڈیشل انکوائری بیٹھتی ہے، وہ فیصلہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ یا وہ بہت سارے ایسے معاملات جن کے اوپر اب فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے، جی ایچ کیو حملہ کیس میں ہوئی ہے، یہ جو ہے اپنا جناح اس میں ہوئی ہے، جن کا کورٹ مارشل ہوا ہاں ہے، جن کا 105 لوگوں کا کورٹ مارشل میں تو چلے ہے، وہ تو بھی آئینی بینچ کے آگے معاملہ ہے نا، زیر التوا ہے، لیکن یہ جو روٹین کی عدالتوں میں چیزیں چل رہی ہیں یہ ساری رک جائے گی پھر؟ نہیں، یہ دیکھیں جو انکوائری کمیشن ہے وہ انکوائری ایکٹ 2017 میں ترمیم ہوئی تھی، اس کے تحت بنتا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جناب جو انکوائری ہوتی ہے وہ ججز کریں یا کوئی عام شہری کی ذمہ داری لگا دیں، وہ کسی کی بھی ذمہ داری، کسی بھی فرد کی ذمہ داری جو وفاقی حکومت ہے وہ لگا سکتی ہے انکوائری کے لیے۔ اب یہ سیٹلڈ لا ہے، طے شدہ امر ہے قانون کا کہ جو انکوائری کی جاتی ہے اس ایکٹ کے تحت وہ شہادت کے طور پہ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو فائنڈنگ اس کی ہوگی وہ فائنڈنگ جو ہے وہ کوئی عدالت اس کی پابند نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، انکوائری وہاں جوڈیشل انکوائری یا جو انکوائری ایکٹ کے تحت کارروائی کی جاتی ہے وہاں کی جاتی ہے، یہاں لوگ شہادت دینے سے ڈرتے ہوں، خوفزدہ ہوں، یا پھر وہ غیر متعلقہ لوگ ہوں لیکن ان کے پاس انفارمیشن ہو، وہ اکٹھی کر کے پھر ایک رائے بنائی جاتی ہے، جو کمیشن یا ٹریبیونل جو بھی چیز مقرر کی جاتی ہے اس کام کے لیے، تو وہ اپنی رائے دے دیتا ہے اور حکومت پابند نہیں ہوتی اس کو ماننے کی۔ آپ کو یاد ہوگا 35-35 والا جب انہوں نے 2013 میں جی بات کی تھی، وہ بنا تھا، اس وقت باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا کہ یہ بائنڈنگ ہوگا۔ آرڈیننس پھر لیپس کر گیا، وہ صرف اسی ایک پرپز کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے آج تک معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا، معذرت نہیں کی۔ جو وہاں اس وقت رزلٹ آیا تھا کہ جناب دھاندلی ہوئی نہیں، یہ 2 نمبری ہے جو ان کا۔ اب یہ صرف میڈیا تک معاملے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مجھے میڈیا کھیل رہے ہیں، میڈیا کھیل رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو عدالتوں میں معاملہ ہے، کوئی بھی ریاست کیا کوئی اعلیٰ عدالت بھی ہے ٹرائل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی اس انتظامی حکم کے ذریعے۔ لیکن جب دیکھیں جب کمیشن بن جائے گا، فرض کرتے ہیں یہ انکوائری کمیشن بن گیا، 1 منٹ کے لیے میں ویسے بات کر رہا ہوں، تو ایک عدالت کے اندر کیسز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جو کمیشن بن گیا ہے سارا میڈیا اس کمیشن کی طرف چلا جائے گا، اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا کھیلیں، توجہ اس طرف چلی جائے گی۔ اب وہ جو فیصلہ فرض کرے عدالت دے دیتی ہے کہ بھی یہ گلٹی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں تو خود فوٹیجز بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے آگ لگائی ہے، یہ ہم نے حملہ کیا، تو وہ اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ تو سر اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، اس کو کنٹروورشل کر دیں گے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا ہی کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے اثرات جو سنگینی ہے ایسی حرکتوں سے، جو اس جرم کی سنگینی ہے وہ کم نہیں کی جا سکتی۔ اگر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ جو سمجھتی ہے کہ جرم وقوع پذیر ہوا ہے تبھی سزا دینی ہے نا اس نے، تو یہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں ٹریبیونل کے سامنے یا انکوائری کمیشن کے سامنے اگر کوئی بندہ جا کے بیان دے دیتا ہے تو انہوں نے، اور بیان دیتے ہیں ان کی کوئی بھی شہری، کوئی بھی ان کی اپنی جماعت کا کوئی لیڈر جا کے بیان دے دیتا ہے وہاں، جناب انہوں نے کیا کرنا ہے، کمیشن کے سامنے انکشاف، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس بات کو انہوں نے چھال کے رکھنا ہے، اور جو سزاؤں والا معاملہ ہے اس کو انہوں نے کہا جب دیکھیں کمیشن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، کمیشن سپریم کورٹ کے ججوں پر مبنی ہے یا ہائی کورٹ کے ججوں پر، یہ تو سیشن جج ہے، اس نے تو جب فیصلہ دینا ہے، کمیشن میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یہ رنگ بازی۔ اچھا سیاض صاحب، یہ بار بار کہتے ہیں ہمارے جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں سیاسی کارکن ہیں جن کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا اور سیاسی مقدمات بنائے گئے۔ آج حکومت نے ان سے کہا کہ آپ وہ FIRs کے نمبرز دیں نا، ٹھیک ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی نوعیت کے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ وہ ان FIRs کے نمبرز وغیرہ دے دیں گے، ڈیٹیل دے دیں گے گورنمنٹ کو؟ وہ سارے مقدمے فوجداری نوعیت کے مقدمے ہیں، سارے مقدمے کوئی کسی عمارت پہ اٹیک کے مقدمے ہیں، کوئی دوسرے، لیکن سیاسی مقدمات ہوتے تھے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی نے کوئی تقریر کر دی تو اس کو پکڑ لیا گیا، کوئی بعض اوقات جلسے میں جا رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ سارے مقدمے وہ ہیں جو کہ تخریب کاری کی نوعیت کے مقدمے، یعنی دفعہ 44 کی خلاف ورزی جڑی تھی 144 کی، وہ آپ کہہ سکتے تھے کہ سیاسی مقدمہ ہے۔ تو یہ تو ایک فزیکل جو کہیں پہ جا کے مداخلت کرنا اس کے ہیں،
دوسری بات یہ جو چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو کمیشن کھیل کے اور میڈیا پہ ایک بڑا، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی لیے کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے. یہ وہ ساری وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ چارٹر آف جھوٹ ہے، چارٹر آف مطلب لائے ہے بیسیکلی. تو اصل بات تو یہی ہے کہ ان کی آپ دیکھیں نا کہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے گوہر خان گوہر کی، اور وہ میڈیا پہ آپ پہلے مانتے نہیں اور بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ ہاں ملاقات ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ہماری سارے چیزوں کے اوپر گفتگو کو سنا گیا اور اب انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا ہوگی. لیکن جب دوسری طرف سے جو وضاحت آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اچھا نہیں وضاحت تو خیر نہیں آئی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اصل میں جو ذرائع نے پھر چیزیں بتائی ہیں وہ جو لوگ ظاہر ہے جرنلسٹ جو اپنے طور پہ ذرائع سے معلومات لیتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کے سامنے یا تینوں صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو سر عام ایک دن پہلے یہ کہے کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایسی باتیں لوگ بناتے رہتے ہیں ہماری کوئی ملاقات نہیں، ٹھیک ہے، اور اگلے دن وہ اسی زبان کے ساتھ، اسی چہرے کے ساتھ، اسی آنکھوں کے ساتھ، انہی ہاتھوں کے ساتھ، اسی قد و بت کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ جناب ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ساری باتیں ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ وہاں پہ بھی پیش کیا ہے، تو کس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ مجھے ایک منٹ جی پلیز. میں معافی چاہتا ہوں. مجھے پہلے دن جنہوں نے کہا ہے، صحافیوں نے پوچھا ہے، انہوں نے دو ٹوک کہا جناب نہیں کوئی ملاقات نہیں، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور جو اب ذرائع سے وضاحت سامنے آ رہی ہے اس ملاقات کی، اس میں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ملاقات ہوئی ہے ان کی اور علیمین کنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن وہاں تو جو موضوع تھا پشاور کے دورے کا، جو آپ نے موضوع بھی رکھا ہوا ہے، وہ تھا وہاں جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، سیکورٹی سے ریلیٹڈ معاملات، وہاں انہوں نے کوشش کی ہے بیچ میں برسٹر صاحب نے بات کرنے کی، لیکن انہوں نے نہیں یار وہ آپ جو جانے اور سیاستدان جانے ان کے ساتھ آپ کی باتیں شاتیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں جا کے کریں بات، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ پھر اسی لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے ملاقات ہوئی ہے میری. اب یہ مکر سکتے میں نے 1 on 1 کہا تھا، وہ تو ہم 3 بندے تھے یا اور بندے بھی تھے، یہ یعنی کہ یو ٹرن لے سکتے. ایک بات. دوسری اب اندر جا کے جب ملاقات ہوئی ہے ان کی جیل میں بانی کے ساتھ، تو پھر انہوں نے یہ طے کیا، مجھے لگتا ہے بظاہر پریما فشائی یہ لگ رہا ہے. اس سے بہت امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے، تو جب بریک کی واپس آئیں گے تو یہیں سے سعید چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو شروع کریں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے سعید چودھری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، کس حد تک ہوئی اور پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے. چودھری صاحب پلیز اپنی بات کو کمپلیٹ کیجیے. وہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ اس طرح کے شاطر سیاستدان، تجربہ کار سیاستدان نہیں ہیں. انہیں تو جو اندر کہا گیا جناب اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہم نے، چھوڑیں بس ٹھیک ہے. اب جو جس موضوع پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس موضوع پہ دہشت گردی اور امن امن کے حوالے سے جو ہے صوبے کے وہ بات کر لیتے. لیکن اس کے بعد اس لیے انہوں نے کہا جناب وہ یعنی کہ وہ ان کے چہرہ بھی بتا رہا تھا پہلے دن جب صحافیوں کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جب ملاقات ہوتی ہے ان کی جیل میں تو وہاں وادی نظر میں پریما فشائی یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ جناب وہاں یہ طے کیا گیا جناب اب اس کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، جیسے سائفر کے ساتھ کھیلنا تھا اسی طرح اب اس کے ساتھ بھی کھیلنے اور وزن ڈالنے ان کے پلڑے میں کہ جناب دیکھیں وہ بلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں جناب، وہ یہی جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ وہ این آر او چاہتے ہیں، حالانکہ این آر او تو یہ چاہتے ہیں. اس کے بعد جو گوہر علی خان صاحب ہیں، برسٹر گوہر صاحب، ان کی جو صحافیوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، پہلے بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے تسلیم کیا ہاں اور کہا کہ بڑی مثبت پیش رفت ہو گئی ہے، براہ راست جناب مذاکرات شروع ہو گئے، اس طرح کی بات انہوں نے کی. اور اس کے بعد جو بیرسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا میرا بانی چیئرمین جو کہہ رہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں ملاقات کی حد تک. اور دوسری بات جو ہے کہ باقی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ میں نے نہیں کہی، یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ مثبت پیش رفت ہے، یہ وہاں پوری جو رکھی گئی ہیں چیزیں
तमाम मामलात रखे गए हैं, तमाम मसाइल हमने बयान किए हैं, वो कहते हैं वो मेरे अल्फाज नहीं है, वो उसी के अल्फाज हैं जो खेलना जानता है साइफर से, मुज़ाकरात से, डायलॉग से, मुलाकातों से, और किसी दूसरे मुल्क के सदर के इंतखाबी नताइज से खेलना चाहता है जो बंदा, ये उसका ये बनाया हुआ बयानी है, और इससे आगे कुछ नहीं मुझे लगता। अच्छा, ये सजाद सर मामला ये है कि जो 9 मई के ऊपर ये बार बार बात कर रहे हैं, उसमें तो पहले ही जो सैयद साहब ने भी इशारा किया, बताया उस वाले से, और अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि उस पर वो मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेंडिंग है। तो अब ये कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं? यही बात है, राणा साहब ने भी तो यही कहा है ना कि वो ऑलरेडी इनकी जो ख्वाहिश थी, इन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो पेंडिंग है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और दूसरा गौहर साहब, 9 मई बुनियादी तौर पे एक प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है पीटीआई के और हमारी रियासत पाकिस्तान के दरमियान एक ना। 9 मई का पुल क्रॉस करने के लिए जब तक ये लोग अपने किए किराए को एक्सेप्ट नहीं करते, कि हमने प्लान किया था पूरी सारी छावनियों पे अटैक करने का, हमारे लोग गए, जिसको अली अमीन गंडापुर ने एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में ऑन किया कि हमारे लोग गए, हमें उनको कबूल करना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि वो मेरे लोग हैं। हाँ, वो मेरे गलत किया होगा, गलती होगी, जुर्म हो गया होगा। हाँ, तो जब तक ये 9 मई को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके ऊपर लेम एक्सक्यूजेज के जी इस पर जुडिशल कमीशन बना दें, या इसका ये कर दें, या इसका वो कर दें, तो तब तक इनके मामलात नॉर्मलाइज किसी भी सूरत में नहीं होंगे, ना गवर्नमेंट के साथ ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो दूसरी बात ये है कि जिसके ऊपर आर्मी चीफ साहब पेशावर गए और जो सियासी जमातों के साथ मशावरत हुई, तो उनको कायल करने का मतलब ये था कि ये जो इस वक्त जो मारूजी हालात हैं केपी में, और जो हमारी बॉर्डर्स, जो हमारे मगरबी बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे जिस तरीके से जो टीटीपी है और वो अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल के या उनकी सहूलतकारी के साथ हमारे साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर सारे लोगों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश थी। लेकिन आप देखें कि उसको बात तो कर ली, अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पे मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, लेकिन आज जो गुफ्तगू की है पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई की सारी टीम ने इस हवाले से, और खास तौर पे देखिए साबिक स्पीकर ने तो मुसलसल जो है ना उस सारी सूरत को स्पॉइल करने की कोशिश की गई है, जो आर्मी चीफ साहब ने एफर्ट की। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो अभी तक ना अपने उसी डिस्ट्रक्टिव एजेंडे पर खड़े हैं। अच्छा बुखारी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये तो चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये एक्चुअली झूठ है, प्रोपेगेंडा, इसके सिवा कुछ नहीं, तो एक तरह से जवाब आ नहीं गया? मैंने पहले सेगमेंट में यही अर्ज किया था कि चार्टर ऑफ डिमांड मैंने तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, और मुझे तो हैरानगी हुई, एंड पे मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि ये एक और ट्रैप है डिले करने का, या ये इम्प्रेशन देने का, देखिए हम तो सीरियस थे इस पे, तो मतलब बिल्कुल बात हो ही नहीं सकती। अभी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे जिस पे पीटीआई ये जवाब देती है कि हमारे उन हजरात को भी गिरफ्तार किया गया जो मौके पे मौजूद नहीं थे, इसलिए पॉलिटिकल केसेस हैं। वो इंसाइटेशन फॉर वायलेंस जो उन्होंने किया, जिस तरह उन्होंने मोटिवेट किया एक्टिविस्ट को कि उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो क्या ये क्राइम नहीं है? सो अगेन बात वही है कि उन्होंने झूठ बोल के उस झूठ को जस्टिफाई करने का फन सीखा हुआ है, और बदकिस्मती है कि हम एक्सपोज भी करते रहते हैं, फैक्ट चेक भी करते रहते हैं, फिर बताते भी हैं कि ये झूठ था, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि शायद उनको ये टैक्टिक उनके पर्पस को सर्व कर रहा होता है। बिल्कुल वही बात जैसे कि हर चीज़ जो है वो अंडर प्रोसीडिंग है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें से बहुत सारी बातें जो हैं झूठ पे मबनी हैं, उनका क्या जवाब दे? अगर आप किसी झूठी बात का जवाब दें तो पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन व्हाट्सएप बन जाता है, और उसको ये मजीद एक्सप्लॉइट करेंगे, देखा वो हम कह रहे थे इसका जवाब आ गया। तो मुझे लगता है कि जवाब यही होगा जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है, और जवाब यही होगा कि जनाब अली इनके ऊपर कमीशन नहीं बनता, कोई और बात कीजिए, ठीक है, और यही मुख्तसर और जामे जवाब होगा।
اس کو دیکھ لیں مثلاً ابھی اس کو ایکسپلائٹ کیسے کرتے ہیں وہ صورتحال کو کیسے کوشش کرتے ہیں اپنے حق میں. بیرسٹر گوہر صاحب کی ڈسکشن ہو رہی ہے, واضح ایجنڈا تھا کل, اور وہاں پہ یعنی اطلاعات کے مطابق گورنر کے پی اور سی ایم کے پی کے درمیان تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی, اور اس میں بڑا شاندار کومنٹ ایمل ولی خان, بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں, اسفندیار ولی صاحب کے صاحبزادے, اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ جناب این ایف سی ایوارڈ میں سے 500 بلین روپیز کے پی کو دیے گئے, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ اینٹی ٹیرر کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے, وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا, ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں, ان کی ٹریننگ نہیں. تو اس پہ سی ایم کے پی نے ڈینائی کر دیا کہ نہیں ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوئی, حالانکہ یہ ریکارڈ کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک کے پی کا ایک گورنر جو کہ ایک ذمہ دار شخص ہے, جو کہ آپ کے اچھے عہدوں پہ رہا ہے, وہ ایسی بات کرے گا کہ ہوا کی بات تو نہیں کی. اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. ایمل ولی خان نے کہا بچہ ہے جانے دو. تو ایمل ولی خان کی وہ جو پرسیپشن ہے کہ سی ایم کے پی کے بارے میں, اور وہیں پہ ساری سیکیورٹی ریلیٹڈ, میں نے بھی آج چیک کیا کچھ دوستوں سے, تو ساری سیکیورٹی ریلیٹڈ گفتگو ہوئی کیونکہ کنسرنز یہی ہیں, لیکن اس کو پہلے ڈینائل پھر اپنے حق میں. اچھا میں اس پہ ایک بات دیکھیے, میں بخاری صاحب یہ گزارش کروں کہ دیکھیے ہوتا ہے کوئی آپ نے جو سب کو 10 دن پہلے کسی کے کان میں بات کی ہو, ایک علیحدہ میٹنگ میں بات کی ہو, ایک کمرے میں بات کی ہو, فرض کریں میں نے کوئی بات کی اور سجاد انور اور آپ سب بیٹھے ہیں, تو آپ میں سے کوئی جا کے جی بٹ صاحب نے یہ بات کی تھی, میں بعد میں مکر سکتا ہوں, کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, میں نہیں میری یہ بات نہیں بھی تھی, یہ بھی تھی. ابھی تو بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے مطلب کیمرے پہ یہ بات کی ہوئی کہ ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور آج وہ اس ملاقات کے حوالے سے بڑا کانفیڈنٹلی پھرے کی جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ ملاقات ایجنڈا دوسرا تھا, وہ اس کو تو چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان کا سٹیٹمنٹ اور غالباً اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ, نہیں جو سواتی صاحب ہے ان کا سٹیٹمنٹ, رابطہ ہو گیا کارکن تیاری کریں, یعنی کچھ بھی نہیں تھا, ان کی خواہش تھی کہ رابطہ ہو جائے. اب وہ رابطہ دہشت گردی کے ایجنڈے کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوا, ان کے لیے تو عید ہو گئی, ٹھیک ہے نا, چونے دیدار ہو گیا, تو عید کی بات ہے ان کے لیے. لیکن وہی جو پنچ لائن ہے میری, اور میں اس پہ بڑا اسٹانچ بلیف رکھتا ہوں کہ یہ لائز کو سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ جہاں پر بہت زیادہ وہ انتظامی حوالے سے گفتگو کرتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ پولیٹیکل باتیں نہ کی جائیں, اور خاص طور پر جب وہ بچوں کے درمیان ہوتی ہیں, یعنی یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, آج کل یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, وہاں پر انہوں نے اسکالرشپس وغیرہ بھی دیے ہیں, تو وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ سیاست پہ بات نہ کی جائے, بلکہ بچوں کو کوئی تعمیری بات کی جائے, جس طرح ماں اپنے بچوں کو ایک ہدایات یا ایک میسیج دے رہی ہوتی ہے. تو آج بھی انہوں نے ایک بات کی ہے, اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ کچھ بچے جو ہیں نوجوان, وہ بہکاوے میں آ کر آج وہ جیلوں میں پڑے ہیں, اور ان کے پیچھے جانے والا کوئی نہیں. سر یہ کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کو لائیں سڑکوں کے اوپر, 9 مئی کروائیں, 26 نومبر کے لیے لے کے جائیں, دھرنے کروائیں, اپنے بچے آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوں. کسی ایک لیڈر کا بچہ جو ہے وہ نہ 24 اور 26 نومبر کو کہیں باہر نکلا, نہ ہی وہ 9 مئی کو باہر نکلا. تو یہ جو 2 نمبری ہے سر, اس کو تو ایکسپوز کرنا چاہیے. 9 مئی کو جو ایک آدھ نکلا ہے نا, وہ تو یہ سوچ کے نکلے تھے, جو ان کے واٹس ایپ گروپوں میں چل رہا تھا کہ جناب انقلاب آ گیا ہوا ہے. وہ تو فتح کا جشن منانے کے لیے نکلے تھے. وہ جو پتلونے لہرا رہے تھے, سر بانی پی ٹی کے بچے بھی تو ہیں نا, وہ باہر واپس آ جائیں, باقی لندن سے واپس آئیں. یہ دیکھیں باقی جو بیٹی بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, باقی جو ان کے لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو بھی تو آنا چاہیے نا. یہ صرف دوسرے یہ اب یہ جو کر رہے ہیں نا, مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, وہ واقعتاً میں نے آج بھی دیکھا ان کا, وہ بڑے دکھ اور درد سے بات کر رہی اور درد سے بات کر رہی ہیں, اور ایک ماں کی طرح, جیسے ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے, سالیں دے کے بچہ ماں جب سمجھاتی ہے, دیکھیں فلاں بچے نے یہ کیا, فلاں گوانی نے منڈا یہ کر گیا, وہ آپ کا دیکھیں فلانا رشتہ دار جو ہے وہ اب دیکھیں کس ایسی حرکتوں کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ وہ بات کر رہی ہیں, اور جو بچوں کی طرف سے ان کے ساتھ والہانہ, میں تو حیران ہوں, وابستگی کا اظہار کیا جا رہا ہے ماں کی طرح. بہت سارے بچے اپنی تقریروں میں انہیں ماں کہہ رہے ہیں جی جی کہ ہم نے سنا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اب آج دیکھ بھی لیا. صحیح بات. اور وہاں وہ آپ دیدہ بھی ہو جاتی ہیں
انہوں نے بلکہ آج بتایا کہ میں 2 دفعہ روئی ہوں. ایک دفعہ جب میری والدہ کا مجھے بتایا گیا اور ایک مرتبہ جب میرے والد کا بتایا گیا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے, وہ جیل میں تھے. تو اس کے بعد تو اب یعنی ایک بچہ اور جو ان کے بچوں کے ساتھ ایک ماں اور بچے جیسے پیار کی بات ہے, میں تو خود تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. ایک بچہ تھا جس نے یہ اپنی تقریر میں اپنے خطاب میں یہ کہا کہ جناب میرا 1 سال ضائع ہوا, میرے پاس وسائل نہیں تھے, پھر میں نے یہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے اس کی وجہ سے میں پھر 1 سال بعد کنٹینیو کر سکا. تو ان کا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اب جو مریم نواز صاحبہ جو ان کی چیئر ہوتی ہے یہاں سے اٹھ کے جاتی ہیں وہ خالی پڑی ہوتی ہے. پچھلی تقریب میں بھی انہوں نے ایک بچی بھی ملنا چاہ رہی تھی, اس کو وہاں بٹھایا تھا, اور آج اس بچے کو اٹھایا وہاں پہ. جی جی, ایک بچہ جو ملنا چاہ رہا تھا اس کو وہاں پہ بٹھایا. اور میرا خیال ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ بڑا اچھا جسچر ہے, بڑا اچھا جسچر ہے. ایک خاتون وزیر اعلیٰ کو جیسا ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا سجاد انور صاحب, یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ بڑی وہ ان کی بچوں کے درمیان, نوجوانوں کے درمیان ان کی بڑی پاپولیرٹی, یہ میں نے بھی نوٹ کیا. میں نے کوئی 25-30 کے کلپس جو ظاہر ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ چل رہے تھے, میں نے دیکھا وہ بہاولپور یونیورسٹی شاید گئی ہوئی تھی اس وقت, کہ بچے جو ہیں, لڑکیاں تھیں وہاں پہ خاص طور پہ, وہ جس طریقے سے مریم نواز کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کر رہی تھیں, اور سیکیورٹی والے پریشان تھے کہ اب ہم کس طرح سے چیزوں کو مینج کریں, کیونکہ مریم جو ہے وہ سب کو جس طرح ماں اپنی باہوں میں بچوں کو سمیٹنا چاہتی اس طرح سے سارے کو ویلکم کر رہی تھی. تو بڑا ایک وہ میں نے وہ سین دیکھا تو میں کہا یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے کہ جناب وہ بڑے پاپولر ہیں نوجوانوں میں, تو گل کچھ ہو رہا ہے بہو جی. جی بالکل نہیں, آپ بہاولپور کی بات کر رہے ہیں, میں نے 2 دن پہلے سیالکوٹ میں دیکھا اور آج فیصل آباد میں. وہ یہی کرتی ہیں کہ جب ان کا خطاب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں سیکیورٹی والوں کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, اور وہ سب خواتین لڑکیاں چھوٹی عمر کی جو پڑھ رہی ہیں ان کو وہ اپنے پاس بلاتی ہیں ساری, پھر ساتھ ساتھ سیلفیز بھی لے رہی ہوتی ہیں, مل بھی رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے تھا. اصل بات گوہر صاحب, سیاست میں ہم نے نوجوانوں کو بہت آئسولیٹ کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, اور نفرت کی طرف دھکیل دیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو مسلسل جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کانسٹیچوئنسی کو ایک طرح سے گھیر لیا تھا. اب یہ بہت اچھا فیصلہ ہے مریم صاحبہ کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کی طرح بلاول بھٹو کو بھی اسی طرح یونیورسٹیز میں, ایک زمانے میں وہ یونیورسٹیز میں جانا شروع ہوئے تھے, ان کو بھی جانا چاہیے, تاکہ یہ نوجوان جو ہے نا ان کو پتہ چل سکے کہ جینونلی ان کے لیڈر ہیں کون. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنے وسائل اس وقت مریم مثبت رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے جتنے وسائل بچوں یوتھ کے لیے کھولے ہیں اس وقت, جیسے ابھی انہوں نے ایک لون سکیم شروع کی ہے کہ اگر آپ پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو انہوں نے 3 کروڑ تک ایک لون سکیم شروع کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جگہ نہیں ہے میں اس کو جگہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں فری میں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی, اور اس کو اگر مٹیریلائز ہو جاتی ہے تو آپ سمجھو کہ آپ ایک نئی اکانومی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. ٹائم چونکہ شارٹ رہ رہا ہے, میں جو ہے ابھی بخاری صاحب, آج مریم نواز نے ایک اور بات دی, انہوں نے کہا جی میں بے قصور تھی, اور جو کہ ظاہر ہے عدالتوں میں سے ثابت ہو گیا, 5 ماہ میں جیل رہ کر آئی ہوں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے تو خیر اور بات کی کہ میں ایک دفعہ بھی روئی اس جیل کے دوران, لیکن میرا سوال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ تو مریم نواز تھیں اور ان کو 5 ماہ جیل میں رہیں, بے گناہ رہی تھیں, پھر بھی رہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو 5 ماہ نہیں 5 سال بے گناہ جیلوں میں رہتے ہیں. تو جو مقدمات بناتے ہیں, جو غلط مقدمات درج کرتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کاروائی, کچھ ایسا قانون میں سین ہے کہ ان کے خلاف کچھ ہو سکے؟ وہ تو ایک معمولی سی شک ہے کہ جناب کاؤنٹر ان پہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو پریکٹس نہیں کیا جاتا. اور یہ جو جعلی مقدمات بناتے ہیں یا غلط مقدمات بناتے ہیں, یہ اینڈ پہ معافی مانگ لیتے ہیں, کمپرومائزز ہو جاتے ہیں, یہ کلچر ہے پاکستان میں. لیکن ہمارے یہاں تو مطلب یہ بات تھی کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف مقدمات ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ہوئے, اور بہت سارے پولیٹیکل, رانا ثناء اللہ آپ کے سامنے ڈرگ کا جعلی مقدمہ, تو کیا کر لیا, کیا کر لیا جس میں سزائے موت تھی. میں وہی پوچھ رہا ہوں, سوال یہ کہ کیا کر لیا, اس کے جواب میں کیا وہ ایک وہ جھوٹا پرچہ درج کروانے کا مقدمہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی, کیونکہ آپ مریم نواز کی بات کر رہے تھے,
تو میں اتفاق کی بات ہے میں کل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں تھا اچھا اچھا اور ایک ڈسکشن کر رہا تھا اور وہاں پہ ایک واضح قسم کا جو مجھے نظر آیا وہ مریم نواز کے لیے محبت اور فیمیل سٹوڈنٹس اور میل سٹوڈنٹس دونوں میں کہ یار شی از اے اسٹننگ سی ایم. ٹھیک ہے لوگوں میں اور یہ جو وہ کر رہی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جب وہ آئیں واپس تو وہ ممتا اور ماں کا رشتہ انہوں نے کیا. یہ اس کے بعد یہ شاید غالباً دوسری پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہوں نے ماں کا رشتہ جوڑا ہے اپنی کانسٹیچوئنسی یعنی پنجاب کے لوگوں سے. اور دوسری بات ان کی تقریر آج کی سنیں وہ یونٹی والی بات کہ میں صرف پنجاب کے بچوں کی نہیں انڈائریکٹلی بلکہ میں سارے علاقے کے بچوں کی ماں کا رول ایزیوم میں نے کر لیا اور میں ان کی بہتری کے لیے ہاں مجھے پورے پنجاب کا بجٹ لگانا پڑے میں لگاؤں گی. اور جو والہانہ پن تھا اس سے مجھے اگرچہ یہ کوئی بھی اس میں پولیٹیکل موو نہیں تھی لیکن آنسو پہنچنا پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. یہ تیسری دفعہ ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یوتھ کو انہوں نے ون کر لیا ہے. یوتھ کو ون کر لیا اور یوتھ کو یہ بات جو ہے یہ سمجھانا یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیاست صرف نفرت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مثبت رویوں کا نام ہے اور مثبت رویے ہی سوسائٹی کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو مثبت سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں اور ان کے رہنما وہ نوجوانوں کے میں جا کر اپنے بیان اپنی بات کو آگے بڑھائیں جیسے کہ مریم نواز جا رہی. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.